जी, खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है अमूमन वीक रिव्यू होता है, और इसमें हमें भरपूर मौका मिला जश्न मनाने का भी। कल सोग का दिन था, अफसोस का दिन था, उस हवाले से भी हमने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। तो कोशिश यही है, हमारा तो जीना मरना अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियों में और उनके गम के साथ ही है, और वहाँ पर अगर खुशियाँ हैं तो हम खुश होते हैं, और उस घराने में अगर गम का दिन है तो हम अपना दिन, अपनी ज़िंदगी उस हवाले से वक्फ कर देते हैं। तो ये जो एक प्रोग्राम नश्र किया गया और उस हवाले से जो उसमें कसीदा पेश किया गया, और कसीदे के दौरान जो अक्सबंदी देखी गई, उसी पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। और जो एक बात की जाती थी कि उठो जागो पाकिस्तान, तो इस वक्त वो हकीकत में हमें नज़र आ रहा है। शायद वो चेक किया जाता था कि भाई उठे हैं कि ये सारा जो हम बेहंगम दिखाते हैं, तरीक़ाकार ख़वातीन बरहना दिखाती हैं और अपनी सकाफ़त से बिल्कुल उलट दिखाते हैं, तो क्या आप उठे हैं? नहीं उठे थे। जागे हैं? नहीं जागे थे। लेकिन इस वक्त ये है कि किसी न किसी वजह से जो एक गलत चीज़ है या एक शैतानी काम है, वो ज़रूर आश्कार होकर सामने आ ही जाता है, मौका मिल जाता है। तो आवाम का शुक्र है कि वो इस वक्त जागे हुए हैं, और इस इशू पे कम से कम वो अपने घरों में मौजूद नहीं है। वो इस वक्त हर गली में इस वक्त इतलात है। मजलिस मुस्लिमीन ने भी पैमरा के सामने जुलूस निकाला है। अल्लामा अब्बास कमेली की सरबराही में खारादर कराची में जुलूस निकला। तो जगह जगह ये जुलूस बरामद हो चुके हैं, और बात यही की जा रही है कि इस चैनल को बंद किया जाए और जो उनके मुंतज़मीन हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। बिल्कुल। और देखें कितनी ढील दी गई। पैमरा से पहले भी कहा गया, मैं कहती हूँ जियो का मॉर्निंग शो नहीं, हर मॉर्निंग शो पे हमने पहले भी कई प्रोग्राम किए हैं, और आज भी हम यही कहेंगे कि हर एक पर पाबंदी लगाई जाए, हर एक को एक तहजीब और एक लिमिट दी जाए, थोड़ी बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये मॉर्निंग शोज में शादियां करते हैं आम इंसान, एक मिडिल क्लास, वो देख के एहसास से कमतरी का शिकार होता है। जनाब 6 लाख का डिजाइनर सूट आ रहा है और फलां आ रहा है, तो वो सोचता है कि इतनी अच्छी शादी, हमारी शादी कहाँ ऐसे हो सकती है। एक स्टेज इवेंट सजाने के लिए सिर्फ 20,000 चाहिए होते हैं। गरीब आदमी जिसके घर में रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो कहाँ से इन शादियों को अफोर्ड करेगा। बिल्कुल। तो एक मौका है, जैसे एक डिसाइडिंग टाइम था ना, हमारी सियासत में भी एक टाइम होता है, इदारों की जो तस्लील की गई वो भी एक टाइम आया। तो अपने आप को बेहतर करने का बेहतरीन हमारे पास एक मौका है कि मीडिया, पैमरा, हमारी हुकूमत, उसको एक जो बाउंड्री की बात हो रही है, एक लगाम देने की बात हो रही है, तो एक लगाम ज़रूर दी जाए। और ऐसे इश्यूज़, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी बातें, ऐसी खबरें जिनका पाकिस्तानी माशरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कि एक फ़लाँ एक्ट्रेस जी इतने साल की हो गई, वो भी हेडलाइन में छपी है। और आज जो इतनी बड़ी खबर है कि तौहीन की गई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उवैस करनी शाम में जो मुज़ाहरा, उस हवाले से कोई बात नहीं हो रही। तो ऐसी खबरें जो देनी चाहिए, उसमें क्या वजहात है कि नहीं दी जाती, और ऐसी खबरें कि जिनका कोई वास्ता नहीं होता वो दे दी जाती। और फारूक भाई, मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो सहाबी, सहाबा कराम के मानने वाले सिपाही, सिपा सहाबा, आज इस मॉर्निंग शो को देखने के बाद वो खामोश है? क्यों खामोश है? क्या अभी तौहीन नहीं हुई है? अहले बैत की तौहीन हुई है? तो कहाँ है आपकी फौज, कहाँ है लश्कर जंगवी जो सहाबा कराम की गुस्ताखी पेशियों को मारे जा रहे हैं? आज निकलो बाहर, आज बताओ कि आज क्या हुआ है। यानी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिस अंदाज में भी वो अपने अकीदे को फॉलो करता है। तो ऐसे इश्यूज़ पे तो ज़रूर उनको एक ज़ुबान होके अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आज के पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब हैं बेल्जियम से। फारूक भाई, आपको और बहन को भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। और फारूक भाई, जिस अंदाज से ये प्रोग्राम नशर किया गया जी, जितनी बगैरती और बेहयाई से वो सब कुछ दिखाया गया, हम भरपूर मजम्मत करते हैं, और ऐसे अदारों पर और ऐसे प्रोग्राम पेश करने वालों पर लानत भी करते हैं। फारूक भाई, पाकिस्तान के अंदर मॉर्निंग शो के नाम पर पिछले कुछ अरसे से जो बगैरती और बेहयाई, गैर शरई और गैर अखलाकी जो सिस्टम किया जा रहा है, प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बड़े बड़े थम जो बने हुए हैं, बजाय कि ऐसे प्रोग्रामों की वो मजम्मत करें, उसके खिलाफ कोई एक्शन लें या कोई ऐसा कोई सिस्टम करें, उन प्रोग्रामों में मैंने खुद देखा है, वो खुद भी मौजूद हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। अब तो ये मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ ये इस प्रोग्राम पर एहतजाज नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे बयान अभी कह रही हैं, इसी तरह जितने भी चैनल पर ऐसे शो चल रहे हैं जहाँ बेहयाई और बेगैरती फैलाई जा रही है, सबके खिलाफ एक ऐसी
طاقتور قسم کی تحریک چلنی چاہیے اور اس وقت تک یہ تحریک جاری رہنی چاہیے جب تک اس طرح کے پروگرام پاکستان کے اندر بند نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور جہاں پہ جو ثقافت کی غیر ملکی یعنی وہ جو الغار پیش کی جا رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں فاروق بھائی, وہ تو چلو مارننگ شو ہے نا, آپ ٹاک شو کو دیکھ رہے ہیں, جو ہوسٹ بیٹھی ہوتی ہیں لڑکیاں, ان کے لباس دیکھیں. صحیح بالکل صحیح. کہ پتہ نہیں اس ملک میں کیا کیا جا رہا ہے کہ کس ایک یعنی جو ہوتا ہے نا کہ نہ نظر آنے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے اس میڈیا کے اندر پاکستان کے اندر, اور جو اب جتنے بھی میڈیا والے اب اس پروگرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان کے اندر بھی اسی طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں, نہیں کہ وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ایک بالکل ہی حد 19-20 کا فرق ہے, کوئی اتنا. صحیح ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب, کیونکہ بہت سے کالرز ہیں. جزاک اللہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بس یہی میں کہتا ہوں, آپ مذمت کرتے ہیں فاروق بھائی, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور باغیرت لوگوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بالکل ان لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے ظاہر ہے اس چینل میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے یا ان کو بھی اس چیز پہ ندامت ہونی چاہیے, لیکن ان کو بھی کھل کے وہ سامنے آئے. جیسے پچھلے دنوں جو نیوز چینلز پہ بات ہو رہی تھی, ہم نے انہی کے نمائندے سے, ہم نے ایک صحافی کا یا ایک چینل کا یہ ایک فرض ہوتا ہے کہ دونوں اطراف کی جو رائے ہے وہ شامل کریں, اور ہم نے پچھلے ہفتے انہی کے ایک نمائندہ اسلام آباد سے ان سے بات کی تھی, تو کوئی بیک فٹ نظر نہیں آ رہا. ان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ لیں, بہت سے علماء کرام کو انہوں نے بھی گھیر گھار کے ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی ہو گئی تو بس معافی مانگ لی گئی ہے, معافی تلافی کر دی جائے, یا اس چینل کو بند کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس انداز میں کوئی بیک فٹ پہ اس چینل کی طرف سے ہمیں ان کا رویہ نظر نہیں آ رہا. اور معافی جس طرح انہوں نے ڈاکٹر لیاقت صاحب نے مانگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز میں وہ دوسروں کو بھی لپیٹے میں لے رہے ہیں. تو یہ ایک عام ویور کو وہ کیا میسج دے رہے ہیں, پاکستان جو ہے, پاکستان کی ثقافت اور ہمارا دین جو ہے وہ کیا باؤنڈریز ہیں ہماری ثقافت کی, ہمارے دین کی, یہ کلچر کس کی نمائندگی ہمارے جو چینلز ہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اب تو یہ موقع ہے, اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے سارے چینلز کو بھی اس میں لانا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ سیالکوٹ کا ایک ہجوم تھا نا کہ 2 لڑکوں کو جو مارا جا رہا تھا, پھاڑ لو مار لو, ہم وہ ہجوم نہ بن جائیں کہ ہاں جی ایک چینل کو پھاڑ لو مار لو. ہر چینل کے اوپر جو ایک گرفت بنتی ہے, جو ایک پیمرے کا جو اصول متعین کرنے چاہیے ان کو متعین کر کے, اور اس چینل کو سب سے پہلے سزا ملنی چاہیے. اور اس کے جو دیگر اطراف میں جو 19-20 کا فرق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑے سے, جسے کہتے ہیں پنجابی, قانون ہونے چاہیے دینے. تو سب کو یہ تھوڑا سا ان کے قانون تک یہ آواز, یہ آپ کا غم و غصہ پہنچنا چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان میں اس قسم کے چونچلے, اس قسم کی حرکات نہیں چلتی. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی بیٹی مقصود سے انتظار کر رہا ہوں. مہربانی شاہ صاحب. شکریہ. عرض یہ ہے کہ جو چینل فحاشی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں, اگر آپ ان کے گانوں اور بول کے حرکات اور سکنات پر غور کریں تو آنکھیں جھک جاتی ہیں. دراصل میڈیا پر کم از کم مہذب اور قابل برداشت لباس ہی ہو تو بھی بڑی بات ہے. یہ جائے کہ توہین اہل بیت علیہ السلام. ہم جناب احمد رضا صاحب کی سنی اطاعت کونسل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کے ممنون اور مشکور بھی ہیں جنہوں نے بھرپور احتجاج کے طریقے اپنا اور فتاوی بھی جاری کی ہے. مگر ایک بات کا افسوس بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے شیعہ اکابر جناب عباس کمیلی, جناب امین شہیدی صاحب, انہوں نے اطر سے بڑا کام کیا ہے, مگر چاہیے یہ تھا, یہ میری سوچ ہے, آپ اسلام فرما سکتے ہیں کہ کم از کم انہیں یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم اس فتویٰ سے متفق ہیں, جو نہیں ہوا. اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جو حضرت اویس کرنی کے مزار مقدس کو نقصان پہنچایا گیا ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے حضور کے دندان مبارک شہید ہونے پر اپنے سب دانت توڑ دیے تھے, اور آپ کے لیے کیلا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ نے اپنے وعدہ کے پابند تھے کہ اپنی بیمار والدہ سے کہا کہ حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں, تو والدہ نے کہا بیٹا ایک دن وہاں نا. تو حضور کہیں تشریف لے گئے تھے, آپ دوسرے روز مدینہ سے واپس آ گئے. حضور نے واپس آ کر اپنا جبہ اقدس حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھیجا. یہ دانوں کے دانت کیوں, یہ بعد میں کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے اپنا دوست کہا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, 2009 میں ہم نے وہاں زیارت کی ہے. دراصل یہ مزار بھی حضرت عمار یاسر کے مزار کے ساتھ ہی ہے, اس میں شامل ہی ہے, اس کے اندر ہی ہے, جن کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یاسر
اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے، اور آپ ہی کو حضور نے بشارت دی تھی کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تکل فیعت الباغیہ. اور یہ حدیث جو ہے ابو علا مودودی نے اپنی کتاب خلافت الملکیر کے صفحہ 340 پر لکھی بھی ہے. صحیح. اگر پاکستان میں زبانی کلامی میں ایک بات عرض کروں گا لاسٹ، کہ اگر زبانی کلامی جو توہین رسالت کی شکیں ہیں، اگر پاکستان کو اپنے معاملات سے ہی فرصت ہو تو کم از کم بین الاقوامی طور پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن غالوں کا شعر ہے، توقع کی تھی جن سے خستگی میں داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیرے ستم نکلے. حکومت کی بات ہی کیا ہے، عوام ہی احتجاج کریں تو کریں، حکومت کو فرصت نہیں ہے تو ہم یاد رکھیے. بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ. جی بالکل، اس وقت حکومت کا جو ایک سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے جو حامد میر والا واقعہ ہوا نواز شریف صاحب کا یا حکومت کا، یہ جو پیمرا کا بعد میں اجلاس ہو رہا تھا، اس کو بھی موخر پہ موخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ نہ کچھ جو رویہ اپنانا ہے، یا جو کچھ ایک سخت رویہ اپنانے کی جو عوام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو پیمرا کی طرف سے بھی اس کی نمائندگی ضرور ہونا تھی. لیکن حکومت جو ہے اس کی کوشش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی انداز میں بچایا جائے یا اس کام کو ٹالا جائے. لیکن دیکھیں یہ جو سانحات یا حادثات بعض اوقات پھر جو بھی ایک لپیٹے میں آتا ہے کہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ جو ہوا وہ اس سے بڑھ کے سب سے بڑا گناہ کہ چلو ادارے کی بات ہوگی، محاذ آرائی کا سلسلہ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا. یہاں پر تو 18-20 کروڑ عوام کیا پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے. تو وہ تمام جو ایشوز پہ جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اب ان ایشوز پہ وہ کس انداز میں وہ اس چینل کو ان کے منتظمین کو بچائیں گے. ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر گئے. جی، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اتنے بے قابو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لیمٹس کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنے بے قابو، اسپیشلی دا ہوسٹ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. جوتوں سے تالیاں بجانا، استغفر اللہ، مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ بڑا آپ نے صحیح کہا کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کریں، کس پروگرام میں، یا کیا ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں، بحیثیت ہمارا عقیدہ مذہب کیا ہے، اور کس ملک میں ہم بیٹھے ہیں. مذہب ادھر آزادی جو ہے. دیکھیں کہ فاطمہ کو دلہن بناؤ، یہ شروع میں انہوں نے یہ پڑھا ہے نا، جبکہ یہ اگر ہم نے جو پڑھا ہے، ہمارے منقبت خواہ نے جس انداز میں پڑھا، اس میں یہ لائن ہے ہی نہیں جو اس قوال نے وہاں پڑھی، اور باقاعدہ ان صاحبہ کو جو وہاں بیٹھی تھی ایز اے دلہن ان کو دکھایا گیا. تو یہ تو ہائٹ ہے، ٹو مچ. بالکل صحیح ہے، دل آزاری کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی، یا علی مدد. جی مولا علی مدد. انور شاہ صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں. جی فروغ بھائی، ان ہستیوں کی شان میں توہین کرنا ناقابل برداشت ہے. صحیح ہے. اور یہ حرکت کرنے والا دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا. اور سارے مسلمان عاشقان رسول نے اپنا بلند اپنا عزم دکھا دیا ہے دنیا بھر میں. ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں، اہل سنت والجماعت، جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ جوش و خروش سے یہ جو برپا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر کہے. اور نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ غن، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ غن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور آخر میں دین اسلام کے محافظ ہیں علی، اور دین اسلام کے محافظ ہیں علی، اور جنہیں مشکل میں محمد مصطفیٰ پکاریں وہ دلاور ہیں علی. خیبر کو اس طرح سے اکھاڑا کہ حیران کر دیا، حسین ابن علی نے موت کو حیران کر دیا، اور لعنت ہو اور بڑھے گی دنیا کی. خدا حافظ فروغ بھائی. جزاک اللہ. خدا حافظ انور شاہ صاحب، بہت شکریہ. ناروے سے آپ شامل. اور میں یہ کہتی ہوں اتنی سی بات یہ لوگ سمجھ جائیں کہ چلو کوئی نہیں، معافی مانگ دی، صاحبہ نے بھی معافی مانگ دی، ڈاکٹر صاحب نے بھی معافی مانگ دی، تو چلو بات ختم ہو گئی، ہم معاف کر دے. Who the hell we are؟ ہم ہوتے کون ہیں آپ کو معاف کرنے والے؟ اس کائنات، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اس حرکت پہ ہم آپ کو معاف کریں. آپ کو معافی مانگنی ہے ان سے، آل رسول سے معافی مانگیں آپ. اور طریقہ کار دیکھیں نا، یہ ادارے کا ایک سربراہ ہے، اس کو پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں. آپ جیب کترے کو تو ٹی وی پہ لے آتے ہیں، آپ نے کسی کی بے حرمتی کی ہے، زیادتی کرنے والے کو آپ ٹی وی پہ لے آتے ہیں.
ان لوگوں کو لائن میں بٹھائیں بھائی. اس اینکر نے آ کے 1 منٹ کی معافی مانگ لی, اس کو پروڈیوس کرنے والے, اس کو آن ایئر کرنے والے, اس چینل کے مالک کو اپنے پروگرام میں پیش کریں, اور وہ گڑ گڑا کے اپنے لوگوں سے یا اپنے صحیح سچے دل کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ یہ کہ ہاں میں نے چوری کیا ہے, اس نے بھی چوری, وہ بھی تو چوری کرتا ہی ہے, یہ معافی نہیں ہے. یہ یہاں ہوتا ہی ہے, آپ کی اپنی غلطی, ہاں دوسرے کو پکڑ لو تم ایسے. وہی ہے نا سیاستدان جیسے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے غبن کیا ہے, اس نے ہم سے بھی زیادہ غبن کیا ہے. تو یہ معافی, یہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے یہ معافیاں چلتی ہوں گی, لیکن جن کی آپ نے بے حرمتی کی ہے ان کے لیے اس قسم کی معافیاں قابل قبول نہیں ہوں گی. جی ناظرین, بات جاری ہے, چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.